एपिसोड 718। वो टैक्सी से उतरकर बंगले में दाखिल हो गया। उसके आगे पीछे मुसल्लह अफराद थे। उसने बंगले के दाखिली कमरे में अपना सामान रख दिया। एक सिक्योरिटी अफसर ने उसकी तलाशी ली। फिर वो सेक्रेटरी के साथ एक ड्राइंग रूम में आ गया। वहाँ रेबर्ट बेचैनी से टहल रहा था। उससे मुसाफा करते हुए कहने लगा, तुमने मुझे परेशानी में मुब्तला कर दिया है। हाँ, अब तुम सबूत चाहोगे। जब मैं फ़ोन पर तुमसे बोल रहा था तब मेरी मामा तुम्हारे दिमाग में आई थी। वो बहुत मसरूफ़ हैं। ये कहकर चली गई कि शाम तक आएंगी। वो धब से सोफे पर गिर पड़ा और कहने लगा, ओ गॉड, टेलीपैथी जानने वालों ने मेरा घर देख लिया है। मैं बुरी तरह डूब जाऊंगा। अली ने कहा, जो हमारा अच्छा चाहते हैं हम उसके साथ कभी बुरा नहीं करते। तुम्हारा कोई राज तुम्हारे दिमाग से बाहर नहीं जाएगा और न ही मेरी मामा तुम्हें ब्लैकमेल करेंगी। मेरी ज़ात से तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। पुलिस तुम्हारे करीब नहीं आएगी। तुम जहां कहोगे मैं वहां पहुंचा दूंगा। कैसे पहुंचाओगे? कदम कदम पर पुलिस का पहरा होगा। मेरी सबसे बड़ी पहचान ये है कि सर पर जख्म है और पट्टी बंधी हुई है। अगरचे मेरी गाड़ियों को और साथी तैयारों को आम हालात में चेक नहीं किया जाता है, ताहम ये खास मामला है। हमारी चेकिंग हो सकती है। तुम यहाँ क़याम करो, मैं कोई तदबीर सोचता हूँ। मेरे साथी इस शहर में कहीं भटकती फिर रही है, मैं उसे तलाश करूंगा। तुम अपने सर पर विग पहन लो तो पट्टी छुप जाएगी। फिर मेरे आदमियों के साथ तलाश करने जा सकोगे। उसने सेक्रेटरी को हुक्म दिया कि अली के साथ 2 आदमियों को रखा जाए। वो पूरे शहर में सोनिया सानी को तलाश करेंगे। फिर उसने अली को एक तरफ ले जाकर पूछा, क्या ऐसी कोई सूरत नहीं हो सकती कि तुम्हारी मामा मेरे दिमाग में बिल्कुल ना आए? मैं उनके हर हुक्म की तामील करूंगा। उन्हें मेरे अंदर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लीज़ अपनी माँ से बात करो। जब वो मेरे दिमाग में आएंगी तो मैं तुम्हारे पास जाने से मना कर दूंगा। इत्मीनान रखो, जब तक मैं खैरियत से रहूंगा तब तक वो तुम्हारी तरफ रुख नहीं करेंगी। वो उसे तसल्लियां देकर सोनिया सानी की तलाश में चल पड़ा। उधर सानी उससे जुदा होकर शहर में दाखिल हुई थी। थोड़ी दूर तक चलती गई थी, फिर एक स्नैक बार में आ गई ताकि कॉफ़ी पीने के दौरान कोई प्लानिंग कर सके। वहाँ टीवी के जरिए उसने लेब्राडोर से अगवा होने वाले तैयारे के मुताल्लिक सुना। सोनिया सानी और अली तैमूर के नाम भी बताए गए थे और अली तैमूर की पहचान भी बताई गई थी। बार में लोग इसी मौजू पर गुफ्तगू करने लगे। कितने ही लोग वहां से ये कहकर उठ गए कि हाईवे पे जाकर तैयारे को देखेंगे। सानी भी वहां से उठ गई। उसने सोचा हाईवे पर काफ़ी मजमा लगेगा, उसे वहां जाना चाहिए। उस भीड़ में गुम होकर मौजूदा हालात को और लोगों के इरादों को समझना चाहिए। वो एक टैक्सी में बैठकर उधर जाने लगी। उसका ख्याल दुरुस्त निकला। बहुत से लोग अगवाशुदा तैयारे को देखने जा रहे थे। उसके अतराफ दूर तक पुलिस वाले खड़े हुए थे और लोगों को करीब जाने से रोक रहे थे। प्रेस रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स की अच्छी खासी तादाद पहुंच गई थी। ऐसी जगह अक्सर मेला लग जाता है। जवान लड़कियां और लड़के तफरीह के लिए पहुंच गए थे। सानी उनके दरमियान घूमने फिरने लगी, उन लड़कियों से दोस्ती करने लगी। उनमें 7 लड़कियों और 7 लड़कों का एक ग्रोह था जो ओटावा से आइस हॉकी का फाइनल मैच देखने आया था। एक लड़की ने सानी को बताया कि वो अभी मैच देख रहे थे। इस दौरान ये खबर सुनकर तैयारे को देखने आए हैं। उस लड़की ने पूछा, तुम भी कहीं से आई हो? सानी ने जवाब दिया, हाँ, मैं मॉन्ट्रियल से आई हूँ। मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई है। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी, वो मुझे धोखा देकर चला गया है। मुझे अफसोस है, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। आजकल के लड़के भंवरे होते हैं, एक के बाद दूसरी की तरफ उड़ जाते हैं। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? तुम्हारी हमदर्दी का शुक्रिया। मैं मॉन्ट्रियल वापस चली जाऊंगी। हमारी बहुत बड़ी वैगन कार है, तुम्हारे लिए एक सीट हो जाएगी। हमारे साथ चलो, बड़ा मज़ा आएगा। मेरा शनाख्ती कार्ड और ज़रूरी कागजात उस बैग में रह गए हैं जिसे वो बॉयफ्रेंड ले गया है। रास्ते में चेकिंग होगी तो मैं तुम लोगों के लिए प्रॉब्लम बन जाऊंगी। मैं तुम्हें अपने पार्टी लीडर से मिलाती हूँ, वो कोई हल तलाश कर लेगा। तुम्हारा नाम क्या है? जॉन मैक्सी। मेरे डैडी ओटावा के सबसे दौलतमंद ताजिर कहलाते हैं। मैक्सी ने अपने पार्टी लीडर से सानी को मिलाया। उसने नाम पूछा। वो कहने लगी, मेरा नाम सानिया है। तुम लोगों ने शायद किंग फर्नांडो का नाम सुना होगा। हाँ, किंग फर्नांडो का शुमार अमेरिका के दौलतमंद ताजिरों में होता है। वो तुम्हारे कौन है? मैं उनकी अकलौती और लाडली भतीजी और उनकी दौलत और जायदाद की तनहा हकदार हूँ। पार्टी लीडर ने खुश होकर दोबारा मुसाफा करते हुए कहा, यह हमारी खुशकिस्मती है कि हम किंग फर्नांडो की भतीजी से मिल रहे हैं और बातें कर रहे हैं। तुम्हारे साथ तो बॉडीगार्ड्स होंगे। मैं एक लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर भाग आई थी।
میرے انکل کو پتہ نہیں ہے. اب وہ مجھے تلاش کر رہے ہوں گے. اگر میں فون کروں تو ہیلی کاپٹر آ جائے, لیکن میں چپ چاپ وہاں پہنچنا اور ان کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہتی ہوں. وہ خوش نصیب لڑکا کہاں ہے جس سے تم محبت کرتی ہو؟ وہ مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا ہے. تعجب ہے. اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ میں نے اسے اپنی اصلیت نہیں بتائی تھی. وہ مجھے معمولی لڑکی سمجھتا تھا. میکسی نے کہا, یہ تم نے اچھا کیا. اس طرح اس کی اصلیت معلوم ہو گئی. آؤ ہمارے ساتھ چلو. وہ میکسی کے ساتھ بڑی ویگن کار میں آ گئی. میکسی نے اسے اپنے بوائے فرینڈ سے ملوایا اور کہنے لگی, میں کچھ دیر ثانیہ کے ساتھ بیٹھوں گی, تم مائنڈ تو نہیں کرو گے؟ وہ مسکرا کر کہنے لگا, کوئی بات نہیں, ہم محبت کرنے والے ہیں, آگے جا کر ایک ہو جائیں گے. وہ دوسری سیٹ پر چلا گیا. سانی نے پوچھا, گاڑی چل پڑی ہے, تمہارا وہ پارٹی لیڈر نظر نہیں آ رہا ہے؟ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ دوسری کار میں سفر کرتا ہے, ہماری گاڑی کے آگے یا پیچھے رہتا ہے. کیا تمہاری اس سے پرانی واقفیت ہے؟ نہیں, میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گی. دراصل میں بھی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ کر آئی ہوں. اب ہم واپس جا رہے ہیں. اس سے پہلے مونٹریال میں کورٹ میرج کریں گے, پھر میں ڈیڈی کو شادی کی اطلاع دوں گی. تمہارا بوائے فرینڈ کیا کرتا ہے؟ کوئی ملازمت یا بزنس؟ وہ ہنستی ہوئی کہنے لگی, اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح تم کنگ فرنینڈو کی دولت اور جائیداد کی تنہا وارث ہو, اسی طرح میں بھی اپنے دولت مند کی اکلوتی بیٹی ہوں. پھر بھی ہم جسے چاہتے ہیں اس جوان کو اپنی دنیا خود بنانی چاہیے. تم نے اپنے لیے ایسا کیوں نہیں سوچا؟ نہیں سوچا تھا, اسی لیے دھوکہ کھایا. میں نہیں چاہتی میری طرح دوسری لڑکیاں بھی ایسی غلطی کریں. میرا محبوب راکی ایسا نہیں ہے. ایک جگہ پولیس والوں نے گاڑی روکی. وہ گاڑی صبح وہاں سے گزر چلی تھی. اس کی چیکنگ رپورٹ درج تھی. واپسی کے وقت سرسری طور پر پوچھ گچھ ہوئی, پھر انہیں جانے کی اجازت دے دی گئی. وہ رات کے 9 بجے ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں پہنچے. وہاں پارٹی لیڈر نے میکسی کو اپنی کار میں بلایا. میکسی نے بوائے فرینڈ سے کہا, میرے ساتھ چلو. وہ کہنے لگا, کار زیادہ دور نہیں ہے, تم چلی جاؤ, میں ڈرائیور سے باتیں کر کے آتا ہوں. سانی نے کہا, آؤ میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں. وہ دونوں کار کے قریب پہنچ گئیں. پارٹی لیڈر نے اگلی سیٹ سے باہر آ کر کہا, تمہارا فون ہے, اٹینڈ کرو. میکسی نے حیرانی سے پوچھا, مجھے کون یہاں کال کر سکتا ہے؟ وہ اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی. کار کے ڈیش بورڈ سے ریسیور اٹھا کر کہا, ہیلو, میں جان میکسی بول رہی ہوں. دوسری طرف سے باپ کی آواز سنائی تھی, تم کن لوگوں کے چکر میں پڑ گئی ہو؟ ڈیڈی, کل میں اپنی پسند کے لڑکے سے شادی کر رہی ہوں. شادی کر رہی ہوں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی تمہارے بوائے فرینڈ نے دھمکی دی ہے کہ میں $1,00,000 ادا نہیں کروں گا تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا. یہ جھوٹ ہے, یہ سچ ہے. پارٹی لیڈر نے ریوالور کا رخ میکسی کی طرف کرتے ہوئے کہا, اپنے باپ سے بولو, تمہاری زندگی کی قیمت $1,00,000 ہے. سانی نے پریشانی ظاہر کرتے ہوئے کہا, یہ کیا حرکت ہے؟ بیچاری کو ریوالور دکھا کر دھمکی دے رہے ہو؟ وہ کہنے لگا, یہ دھمکی نہیں ہے, رقم نہ ملی تو ہم اسے گولی مار دیں گے. تمہارا بھی یہی انجام ہوگا. ابھی ہم کنگ فرنینڈو سے تمہارے عوض $2,00,000 کا مطالبہ کرنے والے ہیں. میکسی نے اپنے بوائے فرینڈ کو آواز دی. پارٹی لیڈر نے ہنستے ہوئے کہا, وہ نہیں آئے گا. اس ویگن کار میں کرائے کی لڑکیاں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ سفر کر رہی ہیں. تمہیں یقین ہو گیا کہ یہ اونچی سوسائٹی کی لڑکیاں اور لڑکے ہیں, جبکہ تمہارا بوائے فرینڈ تو ایک بار جیل کی ہوا کھا کر آیا ہے. پھر اس نے سانی کو ریوالور دکھا کر کہا, تم بھی اندر بیٹھ جاؤ, ہم اس ٹاؤن سے دور جا کر باتیں کریں گے. اسے پچھلی سیٹ پر بیٹھنے کو کہا گیا. وہاں ایک شخص پہلے سے بیٹھا ہوا تھا. وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی. پارٹی لیڈر بھی اسی سیٹ پر آ گیا. سانی دونوں کے درمیان ہو گئی. ادھر میکسی اپنے باپ سے باتیں کر رہی تھی. پارٹی لیڈر نے اسے دھمکی دی کہ وہ اپنے باپ کو اس علاقے اور راستوں کے متعلق بتائے. پھر اس نے ویگن کار کے ڈرائیور سے کہا, تم لوگ جاؤ, ہم مونٹریال میں ملیں گے. وہ جانے لگے. میکسی کا بوائے فرینڈ بھی چلا گیا. وہ کار دوسری طرف جانے لگی. میکسی نے ریسیور کان سے لگائے ہوئے کہا, ڈیڈی, میں مانتی ہوں میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے, آپ کسی طرح مجھے بچا لیں. باپ نے کہا, مجھے افسوس ہے, میں تمہیں دنیا جہاں کی محبت دیتا ہوں, چاندی کے برتنوں میں سونے کا نوالا کھلاتا ہوں, لیکن $1,00,000 ادا نہیں کروں گا. یہ خبر اخبارات میں شائع ہوگی تو آئندہ بدماش قسم کے لوگ تمہیں یہ سوچ کر اغوا نہیں کریں گے کہ تمہارا باپ بیٹی کی قیمت ادا نہیں کرتا ہے. ڈیڈی, یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ لوگ مجھے گولی مار دیں گے. انہیں گولی مارنے سے کچھ نہیں ملے گا, مجھے ایک بے وقوف لڑکی سے نجات مل جائے گی. وہ پچھلی سیٹ کی طرف سر گھما کر کہنے لگی, میں مر جاؤں گی, میرے ڈیڈی رقم دینے سے انکار کر رہے ہیں. پارٹی لیڈر نے کہا,
تمہیں اسی لیے یہاں بلایا ہے کہ تم اپنے باپ کو راضی کرو، ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سانی نے پوچھا، میکسی تمہارے ذاتی اکاؤنٹ میں رقم ہوگی؟ وہ کہنے لگی، $1,00,000 نہیں ہے۔ تعجب ہے، اتنے امیر باپ کی بیٹی ہو اور اتنی سی رقم نہیں ہے؟ مونٹریال کے بینک میں میرے $6,00,000 ہیں۔ اغوا کرنے والوں نے سانی کو چونک کر دیکھا۔ وہ کہنے لگی، تم لوگ میرے انکل فرنینڈو سے رقم مانگو گے تو مایوس نہیں ہوگے؟ یقین نہ ہو تو فون کر کے معلوم کر لو، رقم میں ادا کروں گی، وہ بھی مونٹریال پہنچ کر۔ کیا تم ہمیں بے وقوف بنانا چاہتی ہو؟ ہم برسوں سے یہ دھندا کرتے آ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگی، اس دھندے میں پرانے ہوتے تو موقع کی نزاکت کو سمجھ لیتے۔ وہ سوچ میں پڑ گئے۔ ایک نے پوچھا، تم مونٹریال پہنچ کر کیش دو گی؟ کیوں بچوں جیسی باتیں کرتے ہو؟ کیا لاکھوں روپے نقد گھر میں رکھے جاتے ہیں؟ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تمہارا چیک کیش ہو جائے گا؟ تمہارا ایک آدمی بینک جائے گا، اس کی واپسی تک تم مجھے گن پوائنٹ پر رکھو گے۔ وہ راضی ہو گئے۔ کار ہائی وے پر واپس آ گئی، تیز رفتاری سے مونٹریال کی طرف جانے لگی۔ میکسی نے پوچھا، میرا کیا ہوگا؟ تم اپنے باپ کو راضی کرو۔ میرے ڈیڈی بہت سخت مزاج رکھتے ہیں، اصولوں کے پابند ہیں، جو بات کہہ دیتے ہیں وہ پتھر کی لکیر ہوتی ہے۔ تو پھر تم ہمارے لیے مصیبت ہو۔ کار روکو، ہم اس سے نجات حاصل کریں گے۔ سانی نے کہا، اسے قتل نہ کرو، میں اس کی زندگی کی قیمت ادا کروں گی۔ کیا تم 3,00,000 ادا کرو گی؟ وہ ناگواری سے بولی، اتنی حیرانی سے نہ پوچھو، میرے لیے 3,00,000 کچھ نہیں ہے۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ مونٹریال پہنچ کر کوئی چالاکی دکھا سکو گی۔ میں صرف اپنی اور میکسی کی سلامتی چاہتی ہوں۔ میرے دونوں طرف ریوالور ہیں، میں چالاکی دکھا کر جان سے جانے کی حماقت نہیں کروں گی۔ وہ اس کی باتوں سے مطمئن ہو رہے تھے۔ ویسے بھی رقم کے لیے مونٹریال جانا ضروری تھا، اور وہ سانی پر بھروسہ کرنے پر بھی مجبور تھے۔ انہیں یقین تھا کہ ہر پہلو سے محتاط رہیں گے تو ایک لڑکی سے دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ وہ صبح 4 بجے مونٹریال کے قریب پہنچ گئے۔ دور ہی سے اس شہر کی جگمگاتی ہوئی بتیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ ان دونوں نے ریوالور پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا، بتاؤ شہر میں کہاں جانا ہے؟ تمہاری رہائش گاہ میں کتنے افراد ہیں؟ وہ کہنے لگی، رہائش گاہ کیا ہوتی ہے؟ میں تو اس شہر میں پہلی بار آئی ہوں۔ یہاں تک آنے کے لیے میں نے تمہارے آگے $3,00,000 کا چارہ ڈالا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ بکواس تم لوگ کرتے آ رہے ہو، بچوں کا پستول دکھا کر دھمکیاں دے رہے ہو۔ ایک نے گرج کر کہا، یہ بچوں کا کھلونا نہیں ہے، اصل ہے۔ کیا تم مرنا چاہتی ہو؟ گولی مرنا چاہتے ہو تو مار بھی دو، کیوں دیر کر رہے ہو؟ تم سمجھتی ہو فائرنگ کی آواز ہوگی؟ ہم اس ڈر سے گولی نہیں چلائیں گے۔ تم مرنا ہی چاہتی ہو تو… بات پوری ہونے سے پہلے ہی دونوں کے حلق سے کرا نکل آئی۔ اس نے دونوں کونیاں دونوں کی پسلیوں میں ماری تھیں، پھر بڑی پھرتی سے ریوالور پر ہاتھ رسید کیے۔ ٹھائیں کی آوازوں کے ساتھ دونوں ریوالور اوپر کو اٹھے۔ گولیاں کار کی چھت میں سوراخ کرتی ہوئی باہر نکل گئیں۔ وہ دونوں اس سے لپٹ گئے۔ ایک لڑکی کو قابو میں کرنے کا یہی طریقہ سمجھ میں آیا تھا۔ ثانیہ نے ان کے ریوالوروں کو پکڑ رکھا تھا۔ میکسی دروازہ کھول کر نکل گئی تھی اور مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ ڈرائیور جلدی سے باہر آ کر اسے پکڑنا چاہتا تھا۔ وہ بھاگتی جا رہی تھی، پھر ٹھائیں سے گولی چلنے کی آواز سن کر گھبراہٹ میں گر پڑی تھی۔ اس نے سر گھما کر دیکھا، پچھلی سیٹ کا دروازہ کھلا تھا اور پارٹی لیڈر لڑک کر باہر زمین پر گر پڑا تھا۔ پھر دوسری طرف کا دروازہ کھلا، دوسرا شخص دونوں ہاتھ اٹھائے باہر آ گیا۔ ثانیہ نے آواز دی، میکسی آ جاؤ، بازی پلٹ گئی ہے۔ ڈرائیور بھاگنے لگا۔ ثانیہ نے گولی چلائی، وہ لڑکھڑا کر گر پڑا، اپنی زخمی ٹانگ پکڑ کر کرانے لگا۔ میکسی دوڑتی ہوئی آئی، خوش ہو کر کہنے لگی، اوہ ثانیہ، تم بہت دلیر ہو، تم نے تو کمال کر دیا ہے۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھ جاؤ، اب ہم انہیں لے جائیں گے۔ کہاں لے جائیں گے؟ پولیس اسٹیشن۔ پارٹی لیڈر کے شانے پر گولی لگی تھی۔ وہ زمین پر سے اٹھتا ہوا کراتا ہوا کہنے لگا، نہیں پلیز ہمیں چھوڑ دو، پولیس اسٹیشن نہ لے جاؤ۔ ثانیہ نے کہا، میں دوسری بار نہیں بولوں گی، گولی چلا کر ہاتھ پاؤں کی ہڈیاں توڑتی رہوں گی۔ چلو اگلی سیٹ پر بیٹھ جاؤ۔ وہ دونوں سامنے آ گئے، سانی اور میکسی پیچھے بیٹھ گئیں۔ گاڑی آگے بڑھی تو سانی نے کہا، ڈرائیور کو بھی اپنے ساتھ بٹھاؤ۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی۔ آگے گاڑی روک کر ڈرائیور کو گھسیٹ کر سامنے والی سیٹ پر لے آئے۔ پھر وہ گاڑی چلاتے وقت خوش آمدید کرنے لگے، معافیاں مانگنے لگے، لیکن 2 ریوالوروں کی نالیں دونوں کی گردنوں سے لگی ہوئی تھیں۔ انہیں قانون کے دروازے پر آنا ہی پڑا۔ ایسے ہی وقت سلمان واسطی نے دماغ میں آ کر کوڈ ورڈز ادا کیے۔ وہ کہنے لگی، تھینک یو انکل، بڑے اچھے وقت پر آئے ہیں، آپ ذرا علی کی خیریت معلوم کرنے۔ میں اس کے پاس گیا تھا، وہ تمہاری خیریت معلوم کرنا چاہتا ہے۔ سچ؟
وہ بے اختیار خوش ہو کر بولی، کیا بات ہے، دونوں بڑی بے چینی سے ایک دوسرے کی خیریت معلوم کر رہے ہیں؟ کوئی بات نہیں ہے، آپ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں، میں تمہارے بارے میں کیا کہوں؟ آپ دیکھ رہے ہیں میں خیریت سے ہوں، مگر وہ نہیں ہے۔ اس نے مجھے جھوٹ بولنے کے لیے کہا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، حالانکہ سر کا زخم کہہ رہا ہے، تکلیف پڑ گئی ہے اور وہ بخار میں تپ رہا ہے۔ وہ تڑپ کر کہنے لگی، علی کہاں ہے؟ کس پناہ میں ہے؟ بھائی وہ مرد بچہ ہے، اپنی دیکھ بھال کر لے گا، تم فکر نہ کرو۔ کیسے فکر نہ کروں؟ پلیز جلدی بتائیں، وہ کہاں ہے؟ اب میں کہوں گا کہ وہ ابھی تک کیوبیک میں ہے، تو کیا تم مونٹریال سے پھر کیوبیک واپس جاؤ گی؟ ہاں ہاں جاؤں گی، ابھی جاؤں گی۔ اتنی بے چینی؟ خدا رحم کرے۔ انکل آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ ہاں بھائی وہ بڑا سخت جان ہے، خیریت سے ہے، تمہیں وہاں تلاش کر رہا تھا، میں جا کر بتاؤں گا تو وہ ادھر آ جائے گا۔ میں نے یہاں خود کو کنگ فرنینڈو کی بھتیجی ظاہر کیا ہے، پولیس والے مسٹر فرنینڈو سے حقیقت معلوم کرنا چاہیں گے، آپ یہ معاملات سنبھال لیں۔ میں ابھی فرنینڈو سے بات کروں گا، تھوڑی دیر بعد آؤں گا۔ سنیے، علی کو بتا دیں کہ تم یہاں ہو۔ پہلے زمانے میں کبوتر عاشقوں کو بتایا کرتے تھے، آج میں پیغمبر بن رہا ہوں۔ اچھا سو فار۔ وہ چلا گیا۔ ثانی نے سوچا، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ محبت میں عقل ساتھ چھوڑ رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد سلمان واسطی نے آ کر کہا، ثانی تمہاری ذہانت کو کیا ہو گیا ہے؟ اوہ خدایا، مجھ سے بھول ہو گئی، ابھی میں فرنینڈو کے دماغ میں گیا تھا، پتہ چلا اس پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں، یہاں کے جاسوس اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ جب یہ انکوائری ہوگی کہ ثانیہ نامی لڑکی اس کی بھتیجی ہے یا نہیں، تو پتہ چلے گا۔ اب اس کا دنیا میں کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ بہرحال میں تھانے کے انچارج کے پاس جا رہا ہوں، اسے انکوائری سے روکوں گا۔ سلمان نے انچارج کے دماغ میں پہنچ کر دیکھا، وہ زخمی مجرموں کے لیے ایک سرکاری ڈاکٹر کو فون پر کال کر رہا تھا۔ پھر اس نے ریسیور رکھ کر ثانیہ سے کہا، تم نے جان کی بازی لگا کر انہیں گرفتار کرایا ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کنگ فرنینڈو کی دولت مند بھتیجی اتنی دلیر ہوگی۔ ثانی نے کہا، آپ نے میرا پورا بیان نہیں سنا ہے، میں نے مجرموں کے سامنے لاکھوں روپے کا چارہ ڈالنے کے لیے خود کو کنگ فرنینڈو کی بھتیجی کہا تھا۔ ایسا نہ کہتی تو یہ کبھی میرے ساتھ یہاں تک نہ آتے، مجھے دولت مند سمجھ کر آئے ہیں، تم نے ان کم وقتوں کو خوب چکر میں ڈالا تھا۔ بہرحال اپنا پتہ بتاؤ، شناختی کارڈ دکھاؤ۔ میکسی نے کہا، اس کا بوائے فرینڈ اسے دھوکہ دے کر اس کا سامان لے کر بھاگ گیا ہے، اس سامان کے ساتھ شناختی کارڈ اور ضروری کاغذات بھی چلے گئے ہیں۔ بیچاری کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس نے میری جان بچائی ہے، میں اس کی ضمانت لوں گی، اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گی، آپ میرے پتے پر انکوائری کر سکتے ہیں۔ تھانے کا انچارج راضی ہو گیا، اس نے میکسی کے بتائے ہوئے نمبر پر اس کے باپ سے رابطہ کیا، پھر پوچھا، کیا آپ کی بیٹی اغوا کی گئی تھی؟ اگر یہ درست ہے تو اس کا نام بتائیں۔ اس کا نام جان میکسی ہے، وہ خیریت سے تو ہے نا؟ جی ہاں، مجرم گرفتار ہو گئے ہیں، آپ بیٹی سے بات کر سکتے ہیں۔ میکسی نے ریسیور لے کر کہا، ڈیڈی آپ نے مجھے قصائیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا، مگر یہ سن کر افسوس ہوگا کہ میں زندہ سلامت ہوں، ایک لڑکی نے میری جان بچائی ہے اور مجرموں کو گرفتار کرایا ہے، مجھے خوشی ہے کہ تم سلامت ہو، میری طرف سے اس لڑکی کا شکریہ ادا کر دینا۔ صرف شکریہ سے کام نہیں چلے گا، فی الحال اس لڑکی کے پاس کوئی شناختی کارڈ یا کاغذات نہیں ہیں، یہ بعد میں پیش کرے گی، آپ اس کی ضمانت لے لیں۔ تم جانتی ہو میں اصولوں کا پابند ہوں، کسی بھی اجنبی کی ضمانت نہیں لے سکتا، اس سے کہو اپنا پورا پتہ اور مکمل شناخت پیش کرے۔ ڈیڈی میں بھول گئی تھی کہ آپ پتھر کے بنے ہوئے انسان ہیں، جو بیٹی کے لیے اپنے اصول نہ توڑے وہ دوسروں کے لیے کیا توڑے گا۔ جائیں، آپ اپنے اصولوں کے ساتھ تنہا رہیں، میں رشتہ توڑ رہی ہوں، کبھی آپ کے پاس نہیں آؤں گی۔ اس نے ریسیور انچارج کو دیا، اس نے فون پر اس کے باپ سے پوچھا، آپ مس ثانیہ کی ضمانت لے رہے ہیں؟ سلمان نے اس کے دماغ پر قبضہ جما لیا، ادھر سے انکار کیا گیا۔ سلمان نے اسے اقرار کے الفاظ سنائے، وہ ریسیور رکھ کر کہنے لگا، ٹھیک ہے مس ثانیہ آپ کی ضمانت ہو گئی، آپ جا سکتی ہیں۔ میکسی حیرانی سے کچھ کہنا چاہتی تھی، ثانیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا، اب یہاں سے چلو، ہم باہر باتیں کریں گے۔ وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی پولیس اسٹیشن کے دروازے تک آئی، وہاں ایک شخص دوسرے سپاہیوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اس نے راستہ روک کر اپنا شناختی کارڈ دکھایا، وہ انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کا ایک جاسوس تھا۔ اس نے ثانیہ سے کہا، تم بھی اپنا کارڈ دکھاؤ۔ ویسے میں سن چکا ہوں ایک بوائے فرینڈ تمہارا سامان لے کر بھاگ گیا ہے۔ میکسی نے کہا، یہ سچ ہے۔ جاسوس نے کہا، میں دوسرے کمرے میں تھا، دوسرا ریسیور اٹھا کر فون پر ہونے والی گفتگو سن رہا تھا، تمہارے باپ نے ضمانت لینے سے انکار کیا تھا،
کیوں مس ثانیہ، کیا یہ ٹیلی پیتھی کا کمال نہیں ہے؟ سلمان نے ثانی کے پاس آ کر کہا، گڑبڑ ہو گئی ہے، اقرار کر لو، خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دو۔ وہ کہنے لگی، ہاں میں لیبراڈور سے طیارہ اغوا کرنے والی سونیا ثانی ہوں۔ کہاں لے چلو گے؟ چلو، مگر یاد رکھو فرحات کی فیملی میں آج تک کسی نے ہتھکڑی نہیں پہنی۔ ہم جانتے ہیں تمہارے آس پاس ٹیلی پیتھی کی بارود ہے اور کسی وقت بھی دھماکے شروع ہو جائیں گے۔ تم آزادی سے چلو گی؟ وہ میکسی کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، بس ہمارا ساتھ یہیں تک تھا، اب تم جاؤ۔ نہیں، میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گی، تمہارا احسان نہیں بھولوں گی۔ اپنے باپ کا احسان نہ بھولو، باپ کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ انسان کو ایسا ہی اصول پسند ہونا چاہیے۔ وہ میری ضمانت نہ لے کر دانش مندی کا ثبوت دے رہا تھا۔ اس نے رقم دینے سے انکار کر کے مجرموں کے بھی حوصلے پست کیے تھے۔ اپنے باپ کے پاس واپس جاؤ میکسی، میں نے تمہارے لیے جو کیا ہے اس کے بدلے یہی چاہتی ہوں۔ باپ کے پاس جا کر غلطیوں کی معافی مانگو۔ وہ جاسوس کے ساتھ چلتی ہوئی ایک گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ سلمان نے علی کو بتایا کہ ثانی حراست میں ہے اور محاسبے کے لیے لے جائی جا رہی ہے۔ اس نے کہا، میں جلد سے جلد وہاں پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے انکل؟ کیا وہ ثانی کو امریکی حکام کے حوالے کر دیں گے؟ ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ وہ کیا سلوک کرتے ہیں۔ جب تک ہمارا کچھ نہیں بگڑ رہا ہے، ہم بگاڑ پیدا کرنے والی بات نہیں کریں گے۔ آپ ذرا ٹھہریں، میں اس شریف بدماش ریبرٹ سے باتیں کرتا ہوں۔ اگر یہاں سے میری روانگی کا انتظام نہ ہوا تو پلیز آپ کچھ کریں۔ علی نے ریبرٹ سے کہا، میں ابھی مونٹریال جانا چاہتا ہوں، تو میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ وعدہ کرو جاؤ گے تو واپس نہیں آؤ گے۔ میرے دماغ میں بھی کوئی نہیں آئے گا۔ میں ابھی چارٹرڈ ہیلی کاپٹر میں تمہیں بھیج سکتا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں اور میرے خیال خانی کرنے والے بھی ادھر کبھی نہیں آئیں گے۔ تم فوراً میری روانگی کا بندوبست کرو۔ وہ ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ سلمان نے کہا، تمہارا کام ہو رہا ہے، میں ثانی کے پاس جا رہا ہوں۔ اس نے ثانی کے پاس آ کر کہا، میں تمہارے آس پاس والوں کے اندر موجود رہوں گا، تم دو ٹوک باتیں کرو گی۔ وہ جاسوس کے دماغ میں چلا آیا۔ ان کی گاڑی انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کی عمارت کے سامنے رکی۔ وہ گاڑی سے اتر کر عمارت کے اندر آئے، پھر لفٹ کے ذریعے 10ویں منزل کے ایک بہت بڑے دفتر نما کمرے میں پہنچے۔ وہاں کچھ افسران بیٹھے ہوئے تھے۔ ثانی نے پورے کمرے کو گھوم کر دیکھا۔ وہاں خودکار کیمرے اور گفتگو ریکارڈ کرنے والے مائکروفون لگے ہوئے تھے۔ ثانی کو ایک کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا گیا۔ ایک افسر نے پوچھا، تم مادام سونیا کی ڈمی ہو؟ وہ راستے میں ریڈی میڈ میک اپ اتار چکی تھی، بالکل سونیا دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے جواب دیا، ڈمی نہیں، قدرتی طور پر ہم شکل ہوں، جیسا کہ ماں بیٹی ہوا کرتی ہیں۔ تم مادام سونیا کی بیٹی ہو؟ اس سوال کا جواب ضروری نہیں ہے۔ کیا اس وقت تمہارا کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا موجود ہے؟ ہاں موجود ہے۔ وہ پریشان ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر ایک نے تھوک نکل کر کہا، کیا وہ ہم میں سے کسی کے دماغ میں ہے؟ ثانیہ نے پوچھا، کیا ثبوت پیش کیا جائے؟ بات دراصل یہ ہے کہ تمہارے سونیا ثانی ہونے کا ثبوت ضروری ہے۔ تمہارا ایک ساتھی بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ ایک وقت میں ایک بات کرو، اپنے ساتھی کے متعلق جواب دوں یا ٹیلی پیتھی کا مظاہرہ کرواؤں؟ مس ثانی، ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ہمارے دماغ میں آئے، لیکن ہمارے بڑے ثبوت چاہتے ہیں۔ ایک افسر نے کہا، وہ میرے دماغ میں ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم سب باری باری میز پر ہاتھ ماریں گے، خواہ ہم پختہ ارادہ کر لیں کہ ایسا نہیں کریں گے، لیکن دیکھو ہم کر رہے ہیں۔ 1 2 3 کہنے والے نے میز پر ہاتھ مارا۔ اس کے بعد دوسرے بھی یکے بعد دیگرے یہی حرکت کرتے گئے۔ ثانی نے پوچھا، کیا یقین ہو گیا؟ ہاں بے شک، ثبوت مل گیا ہے۔ دوسرے افسر نے پوچھا، علی تیمور کہاں ہے؟ یہ بتانا ہوتا تو وہ چھپتا کیوں؟ مس ثانی، ہم تمہارے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے سامنے یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم فرحات کی فیملی سے نہ دوستی کرنا چاہتے ہیں اور نہ دشمنی۔ ہم نے حکمرانوں سے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ سونیا ثانی اور علی تیمور ادھر آئیں گے تو ہم مخالفانہ رویہ اختیار نہیں کریں گے۔ ان سے درخواست کریں گے کہ وہ جلد سے جلد ہمارا ملک چھوڑ دیں۔ لہٰذا ہماری درخواست ہے کہ آپ علی تیمور کے ساتھ ابھی ایئرپورٹ چلی جائیں۔ آپ دونوں کے لیے ایک خصوصی طیارہ ہے، آپ جہاں کہیں گی وہاں آپ کو پہنچا دیا جائے گا۔ ثانیہ نے پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے، ہمیں کہاں جانا چاہیے؟ یہ تو آپ ہی بہتر سمجھتی ہیں۔ بہتر سمجھ کر یہاں آئی ہوں۔ فرانس واپس جانا ہوتا تو ادھر کا رخ نہ کرتی۔ ہم تم پر مصیبت بن کر نہیں رہیں گے۔ دراصل ہم نیو یارک کے قریب رہنا چاہتے ہیں، اس لیے مونٹریال سے ٹورنٹو جانے والے تھے۔ آپ کہتے ہیں تو ہم کینیڈا سے نکل جائیں گے۔ ہم جب بھی یہاں سے جائیں گے
طیارے یا ہیلی کاپٹر کے پائلٹ خود ہوں گے۔ آپ کا کوئی آدمی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ ہم کس طرف پرواز کریں گے یہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکے گا۔ آپ پر ہر حال میں الزام آئے گا۔ سلمان واسطی یہ باتیں سن رہا تھا۔ اسے خیال خانی چھوڑ کر دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہونا پڑا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ اس نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے جنرل کہہ رہا تھا، کینیڈا کے حکام سے میرا مسلسل رابطہ ہے۔ وہ اطلاع دے رہے ہیں کہ سونیا ثانی ان کے جونیئر افسروں سے بات کر رہی ہے۔ وہ غیر جانبدار بن کر اسے اور علی تیمور کو وہاں سے نکالنے والے ہیں۔ وہ جس وقت جس طیارے میں جائیں گے ہمیں اطلاع مل جائے گی۔ تم ایک کام کرو، وہاں کے جنرل یا کسی اعلیٰ حاکم کے دماغ میں پہنچو تاکہ وہ کوئی خاص بات چھپانا چاہیں تو نہ چھپا سکیں۔ سلمان نے کہا، میں ان کے دماغوں میں جاؤں گا لیکن اپنی آواز نہیں سناؤں گا۔ مجھے یقین ہے سونیا ثانی کا کوئی خیال خانی کرنے والا وہاں پہنچا ہوا ہوگا۔ وہاں کے جنرل اور اعلیٰ حکام گونگے بنے ہوئے ہیں، ایک جگہ چھپ کر سونیا ثانی کی باتیں سن رہے ہیں۔ ایسے میں سونیا کا کوئی آدمی ان کے دماغوں میں نہیں پہنچ سکے گا۔ میں اس خوش فہمی میں نہیں رہتا۔ سونیا کے خیال خانی کرنے والوں کی پہنچ بہت دور تک ہے، ہم آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اس لیے محتاط رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تم اپنی آواز نہ سناؤ مگر ابھی ان کے دماغوں میں جاؤ۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ سپر ماسٹر کی حیثیت سے کینیڈا کے فوج کے جنرل اور اعلیٰ حکام سے اچھی طرح واقف تھا۔ جب وہ ان میں سے ایک کے دماغ میں پہنچا تو دیکھا کہ وہ سب اہم افراد ایک کمرے میں خاموش بیٹھے ٹھہر ٹھہر کر وسکی پی رہے تھے اور اسپیکر سے ابھرنے والی ثانی کی آواز سن رہے تھے۔ جغرافیائی لحاظ سے کینیڈا اور امریکہ کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ مختلف معاملات میں ان کا اختلاف تو ہو سکتا ہے لیکن دشمنی اور محض آرائی کبھی نہیں ہوتی۔ اس لیے وہاں کا ہر بڑا دماغ سوچ رہا تھا کہ جیسے ہی ثانی اور علی وہاں سے پرواز کریں گے حکام کو اس کی اطلاع دے دیں گے۔ اس طیارے میں خفیہ جاسوسی آلات کے ذریعے پتہ چلتا رہے گا کہ وہ دونوں کہاں جا رہے ہیں۔ سلمان نے سلطانہ اور لیلا کو مخاطب کیا، انہیں مختصر حالات بتائے، پھر کہا، میں سپر ماسٹر کی حیثیت سے مصروف رہوں گا، تم وہاں کے اعلیٰ حکام کی خبر لو۔ اس نے دونوں بہنوں کو ان کے دماغوں میں پہنچا دیا۔ وہ تھوڑی دیر تک ان کے دماغوں کے تہہ خانوں سے اہم راز معلوم کرتی رہیں۔ پھر لیلا نے ایک اعلیٰ حاکم کو مخاطب کیا تو وہ گھبرا گیا، دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر کہنے لگا، کوئی میرے اندر بول رہا ہے۔ سب نے پریشان ہو کر دیکھا۔ سلطانہ نے جنرل کے دماغ سے کہا، میں جنرل کے دماغ سے رسونتی بول رہی ہوں۔ سبھی خوفزدہ ہو کر اٹھ گئے۔ وہ ڈانٹ کر کہنے لگی، بیٹھ جاؤ، بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ تم لوگ یہاں چھپ کر ثانی کی باتیں سن رہے ہو؟ مطمئن ہو کہ رسونتی اور برائن ولف یہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تم دوغلی حرکتیں کر رہے ہو۔ ایک طرف ثانی کو یقین دلا رہے ہو کہ غیر جانبدار ہو، دوسری طرف حکام کو اس کی روانگی کے متعلق بتانے والے ہو۔ کیا اپنے جھوٹ اور فریب سے انکار کر سکو گے؟ انہیں چپ لگ گئی تھی۔ اندر کا جھوٹ پکڑا گیا تھا اور وہ انکار نہیں کر سکتے تھے۔ جنرل نے کہا، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم ثانی اور علی کو دھوکے سے گرفتار کرانا چاہتے تھے۔ بھید کھل جانے کے بعد ہم ایسا نہیں کریں گے۔ تو پھر اب کیا کرو گے؟ مادام رسونتی، آپ جو کہیں گی وہ کریں گے۔ تو پھر سب سے پہلے ثانی کو VIP ٹریٹمنٹ دو۔ حکام کو بتاؤ تمہارے ملک کی زمینوں پر ٹیلی پیتھی کی بارود بچ گئی ہے۔ تمہارے دماغوں سے اہم راز نکل کر ہماری مٹھی میں آ گئے ہیں۔ وہ دونوں جب اہم رازوں کے بارے میں بولنے لگیں تو ان سب کے چہرے سر پڑ گئے۔ وہ انکار میں سر ہلا کر کہنے لگے، نہیں، ہم فرات کی فیملی کے کسی بھی ممبر سے کبھی دشمنی نہیں کریں گے۔ جنرل ٹیلی فون کے ذریعے کہہ رہا تھا، مس ثانی سے کوئی سوال نہ کیا جائے، انہیں VIP ٹریٹمنٹ دیا جائے، وہ آزاد رہیں گی، کوئی ان کا تعاقب نہیں کرے گا، ان کی نگرانی نہیں کی جائے گی، ان کی ضرورت کی ہر چیز فوراً مہیا کی جائے۔ لیلا نے کہا، حکام سے کہہ دو ثانی اور علی کی روانگی کے متعلق انہیں کچھ نہیں بتایا جائے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ دونوں یہاں سے نہیں جائیں گی، بھیس بدل کر رہیں گی۔ تم لوگوں کو کبھی پتہ نہیں چلے گا، شاید وہ کبھی نہ جائیں، وہ یہاں رہیں یا نہ رہیں، تم لوگ کانٹوں کے بستر پر لوٹتے رہو گے۔ کوئی بھی حماقت کرو گے تو اپنے ملک اور قوم کو زبردست نقصان پہنچاؤ گے۔ ادھر سلمان نے جنرل سے رابطہ کر کے کہا، میری احتیاط کام آ گئی۔ میں پہلے کہتا تھا کہ دشمن خیال خانی کرنے والوں کی پہنچ بہت دور تک ہے۔ جب میں حکام کے پاس پہنچا تو معلوم ہوا رسونتی اور برائن ولف وہاں موجود ہیں۔ جنرل نے کہا، بڑی مشکل ہے، یہ لوگ شیطان کی طرح ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، یقیناً دھمکیاں دے رہے ہوں گے۔ ہاں، کہہ رہے تھے ثانی اور علی کی روانگی کے متعلق ہمیں کچھ نہ بتایا جائے، وہ ان کے بہت سے اہم راز معلوم کر چکے ہیں۔ مختصر یہ کہ حکام اب ہم سے تعاون نہیں کریں گے۔ کوئی بات نہیں،
وہاں ہمارے جاسوس ثانی اور علی کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ ایئرپورٹ، بندرگاہوں اور خشکی کے راستوں پر نظر رکھیں گے۔ اینٹی میک اپ آئی لینس کے ذریعے انہیں پہچان لیا کریں گے۔ اس بار میں نے سختی سے حکم دیا ہے کہ وہ جہاں بھی نظر آئیں انہیں فوراً گولی مار دی جائے۔ وہ دوسرے ملک میں مارے جائیں گے تو ہم پر الزام نہیں آئے گا۔ سلمان نے کہا، ہمارے جاسوس دوسرے ملک میں ہیں، ان سے میرا رابطہ ہونا چاہیے۔ میں ان سے کہوں گا کہ حکومت پر تکیہ نہ کریں، اپنے طور پر ثانی اور علی کو گھیرنے کی کوشش کریں، بلکہ پہلی فرصت میں انہیں گولی مار دیں۔ میں ملٹری انٹیلیجنس کے چیف سے کہتا ہوں، وہ ہمارے چند سوراخ رسانوں کی آوازیں تمہیں سنائے گا۔ جنرل نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے۔ سلمان انٹیلیجنس کے چیف سے واقف تھا، اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اس نے آدھے گھنٹے کے اندر ان سوراخ رسانوں کے دماغوں میں پہنچ کر باتیں کیں۔ ان سے کہا، میں بھی کسی کے دماغ میں رہ کر ثانی پر نظر رکھوں گا۔ تم لوگ جب تک اس کے ذریعے علی تیمور تک نہ پہنچو اس سے دور ہی دور رہنا، ورنہ ایک لڑکی کو گولی مار کر کچھ حاصل نہ کر سکو گے۔ پھر وہ علی تیمور کے پاس آ گیا۔ وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے مونٹریال پہنچ گیا تھا۔ سلمان نے کہا، برخوردار اب ثانی سے ضرور ملو گے۔ کوئی ضروری تو نہیں ہے، دائی سے پیٹ نہیں چھپایا جا سکتا۔ تمہارے اندر کی بے چینی کو میں خوب سمجھ رہا ہوں۔ وہ مسکرانے لگا۔ سلمان نے کہا، تمہارے چور خیالات نے بتا دیا ہے، تم 4 بجے ریلوے اسٹیشن کے ویٹنگ روم کے سامنے اس کا انتظار کرو گے۔ اوہ انکل، ہم ایک مشن میں ساتھ ہیں، اس لیے ملاقات کی ایک جگہ مقرر کی ہے۔ یہ کوئی عاشقوں والی ملاقات نہیں ہے، خدا نہ کرے کہ میں آپ کی طرح دیوانہ پروانہ بن جاؤں۔ اچھا، پلٹ کر پتھر مار رہے ہو؟ آپ اس خوش فہمی میں ہیں کہ چپ چاپ خیال خانی کے ذریعے بیچاری آنٹی کو پریشان کرتے ہیں، اس لیے دوسروں کو خبر نہیں ہوگی، جبکہ عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے۔ اس شیطان پارس نے تمہارے سامنے الٹی سیدھی بات کی ہوگی۔ ایک عرصہ ہو گیا پارس سے گفتگو تک نہیں ہوئی۔ پلیز آپ ہماری معلومات کو چیلنج نہ کریں، آپ کی بہتری اسی میں ہے کہ موضوع بدل ڈالیے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، بھائی میں کیا کہنے آیا تھا اور کس بات میں پھنس گیا؟ ابھی تم ثانی سے ملاقات نہ کرنا، یہاں حالات بدل گئے ہیں۔ حکومت حکام سے تم لوگوں کے سلسلے میں تعاون نہیں کرے گی، اس لیے جاسوس تم دونوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، لہٰذا پہلے ان سے نمٹ لو۔ مقامی انٹیلیجنس کی عمارت کے سامنے پہنچو، جب ثانی وہاں سے نکلے گی تو تم اس پر نظر رکھو گے۔ میں بتاؤں گا کہ جاسوس کہاں ہیں اور کس طرح اس کا تعاقب کر رہے ہیں۔ علی ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر ادھر روانہ ہو گیا۔ ثانی جونیئر افسروں کے سامنے بیٹھی کہہ رہی تھی، یہ طے ہو چکا ہے کہ تم لوگ ہمارے معاملات میں مداخلت نہیں کرو گے، کوئی ہماری نگرانی نہیں کرے گا۔ ایک افسر نے کہا، ہمارے اعلیٰ حکام نے تاکید کی ہے کہ تم دونوں کا تعاقب نہ کیا جائے، کہیں جانے سے روکا نہ جائے۔ تم دونوں اپنی ذمہ داریوں پر یہاں رہو گے۔ کسی دشمن نے تمہیں نقصان پہنچایا تو اس کے لیے ہم جواب دہ نہیں ہوں گے۔ جس طرح ہم خیال خانی کرنے والے تمہارے اعلیٰ حکام کے دماغوں میں پہنچتے ہیں، اسی طرح سپر ماسٹر کے ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی ان بڑے دماغوں میں آتے جاتے ہوں گے۔ انہیں پتہ ہوگا کہ میں اس عمارت میں موجود ہوں اور اب تھوڑی دیر بعد یہاں سے نکلنے والی ہوں۔ یہ ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے کھیل ہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہاں بے شک تم کچھ کہہ سکتے ہو نہ کر سکتے ہو۔ میں تمہارے ذریعے دشمن خیال خانی کرنے والوں کو مخاطب کر رہی ہوں اور ان سے کہہ رہی ہوں کہ میں شام تک اس عمارت میں رہوں گی، رات بھر کی جاگی ہوئی ہوں، یہاں کسی کمرے میں نیند پوری کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ گئی، پھر کہنے لگی، آپ میں سے کوئی میرے ساتھ اس کمرے سے نہیں نکلے گا اور نہ یہ معلوم کرنے کی حماقت کرے گا کہ میں کہاں وقت گزار رہی ہوں۔ وہ وہاں سے چلتی ہوئی دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ باہر چپراسی کھڑا ہوا تھا۔ اس نے حکم دیا، اندر جاؤ۔ وہ چلا گیا۔ ثانی نے دروازے کو باہر سے بند کیا۔ اس ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے اکا دکا ملازم کوریڈور سے گزر رہے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک کمرے میں دیکھا، وہاں 4 افراد مصروف تھے۔ وہ دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سلمان واسطی نے آ کر بتایا، علی تیمور عمارت کے باہر موجود ہے، لیکن دشمن جاسوس بھی ہیں۔ وہ تمہیں اس وقت تک نقصان نہیں پہنچائیں گے جب تک علی ان کی نظروں میں نہیں آئے گا۔ کیا تم باہر نکل رہی ہو؟ ہاں، مگر دشمنوں کو دھوکہ دینے کے بعد نکلوں گی۔ کیسے دھوکہ دو گی؟ آپ میرے پاس رہیں، ابھی بتاتی ہوں۔ وہ دوسرے کمرے میں آ گئی۔ وہاں ایک نوجوان لڑکی تنہا بیٹھی کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ ثانی نے دروازہ بند کر دیا۔ لڑکی نے پوچھا، مجھ سے کوئی کام ہے؟ ہاں، تم بہت کام کی لڑکی ہو، دفتر کا کام بہت ہو چکا، اب میرا کام کرو اور اپنے گھر چلی جاؤ۔ لڑکی نے پوچھا، تم کون ہو اور ان باتوں کا مطلب کیا ہے؟ باہر کچھ لوگ میری طاق میں ہیں، میں دیکھ رہی ہوں تمہاری میز پر یہ خوبصورت سا ہیٹ ہے، سیاہ چشمہ بھی ہے، انہیں پہن کر مشکوک انداز میں نکلو گی تو میرا پیچھا کرنے والے تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے۔ سلمان نے کہا،
میں تمہاری پلاننگ سمجھ گیا۔ اس لڑکی کے دماغ پر قبضہ جما کر باہر لے جاؤں گا۔ یہ محتاط انداز میں بار بار ادھر ادھر دیکھ کر چلے گی تو جاسوس اس کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ لیکن لباس کا کیا ہوگا؟ آپ آنٹی کو ہمارے پاس بھیج دیں۔ تھوڑی دیر بعد سلطانہ کی آواز آئی۔ ثانی نے کہا، آپ انکل کو 10 منٹ کے لیے جانے کو کہہ دیں، پھر اس لڑکی کے اندر رہ کر اس کا لباس اتار کر مجھے دیں اور میرا لباس اسے پہنا دیں۔ سلطانہ نے یہی کیا۔ 10 منٹ کے اندر لباس بدل گیا۔ اس لڑکی نے ثانی کا لباس پہن کر ہیڈ کو سر پر اس طرح رکھا کہ دور سے پیشانی اور آنکھیں نظر نہیں آ سکتی تھیں۔ پھر وہ سیاہ چشمہ پہن کر کہنے لگی، میں جا رہی ہوں۔ اس کے چند سیکنڈز کے بعد ثانی کمرے سے نکلی، پھر ایک لفٹ کے ذریعے نیچے آ گئی۔ دوسری طرف اس نے علی کو بتایا، ثانی کے لباس میں دوسری لڑکی باہر آ رہی ہے، اس کے پیچھے جانے والوں کو تاڑ لو، وہی دشمن جاسوس ہیں۔ علی فٹ پاتھ پر ایک بک اسٹال کے سامنے کھڑا ایک رسالے کی وارک کرتانی کر رہا تھا۔ اس نے رسالہ چہرے کے سامنے کیا، پھر چوٹ نظروں سے سامنے والی عمارت کی جانب دیکھا۔ تھوڑی دیر میں ایک لڑکی ثانی کے لباس میں نظر آئی۔ اس پر ثانی کا گمان ہوتا تھا کیونکہ چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیڈیز ہیڈ پیشانی پر جھکا ہوا تھا۔ وہ سیاہ چشمہ لگائے چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، کچھ اجلت میں نظر بھی آ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر ایک ٹیکسی کو آواز دی، لیکن وہ خالی نہیں تھی۔ دوسری بار ایک ٹیکسی اس کے سامنے آ کر رک گئی۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ادھر علی نے بک اسٹال کے قریب ہی ایک کار میں 2 افراد کو بیٹھتے دیکھا، پھر ان کی کار ٹیکسی کے پیچھے جانے لگی۔ علی نے ایک ٹیکسی کو روکا، پھر بیٹھتے ہوئے کہا، وہ ادھر سامنے والے راستے پر چلو۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی، پھر اس راستے پر چلتے ہوئے پوچھنے لگا، کہاں جاؤ گے؟ میں اجنبی ہوں، راستوں اور علاقوں کے نام نہیں جانتا، میں آگے چل کر فیصلہ کروں گا مجھے کہاں جانا چاہیے۔ ثانی عمارت کے بیرونی دروازے کے پاس رک گئی تھی۔ ایک دیوار کی آڑ میں کھڑے ہو کر اس نے دیکھا تھا کہ لڑکی کے پیچھے ایک کار گئی ہے، اور جہاں سے کار سٹارٹ ہوئی تھی وہیں علی تیمور نظر آیا تھا۔ اس کے چہرے پر آپ ہی آپ مسکراہٹ آ گئی۔ ایک خیال آیا، جاسوس لڑکی کے پیچھے گئے ہیں، خطرہ ٹل گیا ہے، اب وہ علی کے پاس جا سکتی ہے۔ پھر اس نے خود ہی فیصلہ کیا، نہیں، یہ عشق یا حماقت ہوگی، کوئی ضروری تو نہیں کہ تمام دشمن وہاں سے دھوکہ کھا کر گئے ہوں۔ اسی وقت سلمان نے آ کر کہا، 2 جاسوس لڑکی کے پیچھے گئے ہیں، 2 ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں۔ یہاں سے تمہیں اسنیک بار دکھائی دے گا، وہاں کئی کاریں کھڑی ہوئی ہیں، سفید کار ان کی ہے۔ کیا وہ دونوں ہی یوگا کے ماہر ہیں؟ نہیں، وہ میری سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرتے ہیں۔ وہ عمارت سے باہر آ گئی، گزرتی ہوئی کاروں کو یوں دیکھنے لگی جیسے کسی سے لفٹ لینا چاہتی ہو۔ پھر وہ سڑک کراس کر کے اسنیک بار کے سامنے آ گئی۔ دونوں جاسوس مستعد ہو کر اسے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ ان کے سامنے آئی تو حیرانی سے اسے تکنے لگے۔ وہ ناگواری سے کہنے لگی، یوں الو کی طرح کیا تک رہے ہو؟ گاڑی یہاں کیوں پارک کی ہے؟ عمارت کے سامنے نہیں لا سکتے تھے؟ وہ ذرا بوکھلائے، پھر سنبھل گئے۔ ایک نے سخت لہجے میں کہا، بہت اسمارٹ بننے کی کوشش کر رہی ہو، کیا یہ بتانا ہوگا کہ ہماری کوٹ کی جیبوں میں کیا ہے؟ اور اس کا رخ تمہاری طرف ہے۔ مجھے پتا ہے، اب تم دیکھو۔ جیب سے ریوالور نکال کر تمہاری کنپٹی سے لگ رہا ہے۔ دوسرے ہی لمحے میں ایک نے اپنی جیب سے ریوالور نکال کر اپنی کنپٹی سے لگاتے ہوئے کہا، خبردار، سب دور چلے جائیں، ابھی گولی چلے گی۔ فٹ پاتھ پر چلنے والے مرد، عورتیں، بچے چیختے ہوئے دور بھاگنے لگے۔ ٹھائے سے گولی چلنے کی آواز کے ساتھ وہ فٹ پاتھ پر گر کر ٹھنڈا پڑ گیا۔ ثانی نے ہاتھ بڑھا کر دوسرے جاسوس سے کہا، اپنا ریوالور مجھے دو۔ اس نے کسی ہیل و حجت کے بغیر اسے ریوالور دے دیا۔ وہ کہنے لگی، انکل یہ کار ڈرائیو کرے گا، آپ اس کے ذریعے مجھے علی تک پہنچا دیں۔ سلمان نے اس جاسوس کی زبان سے کہا، پولیس والے آ رہے ہیں، میں ان سے نمٹ کر اس کے دماغ میں واپس آؤں گا۔ وہ عمارت میں بیٹھے ہوئے اعلیٰ افسروں کے پاس گیا۔ انہیں اطلاع مل رہی تھی کہ باہر فٹ پاتھ پر ایک شخص نے خودکشی کر لی ہے اور دوسرے شخص کو ثانی نے ریوالور کی زد پر رکھا ہوا ہے۔ وہ سب کھڑکی کے پاس آ کر دیکھنے لگے۔ سلمان نے ایک سے کہا، ابھی ایسے بہت سے تماشے نظر آئیں گے، باہر پولیس والوں سے کہو ثانی کو نہ روکیں، اس شخص کے ساتھ جانے دیں۔ افسر نے فون پر حکم صادر کیا، پھر سلمان سے کہا، جناب آپ انصاف سے کہیں، کیا یہ غیر قانونی حرکت نہیں ہے؟ ثانی نے قانون کے خلاف کچھ نہیں کیا، وہاں لوگ گواہی دیں گے کہ اس جاسوس نے خودکشی کی ہے۔ ایک افسر نے دوسرے افسروں سے کہا، وہ خودکشی نہ بھی کرتا تو ثانی کے ہاتھوں مارا جاتا یا ثانی اس کے ہاتھوں ماری جاتی۔ ہمیں حکام سے شکایت کرنی چاہیے کہ ان کے جاسوس ہمارے ملک میں سرگرمیاں کیوں دکھا رہے ہیں۔ سلمان نے ایک افسر کی زبان سے کہا، یہ ہوئی اصول کی بات، ابھی ایک جاسوس ثانی کے قبضے میں ہے اور 2 کی بھی شامت آ گئی ہے۔ آپ لوگ جلد سے جلد حکام سے یہ شکایت کریں
کہ ان کے آدمی یہاں ثانی اور علی کے پیچھے رہیں گے تو آپ کے ملک میں لاقانونیت بڑھتی جائے گی۔ سلمان دوسرے جاسوس کے دماغ میں آیا۔ وہ کار ڈرائیو کر رہا تھا، ثانی پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، تم اسے گن پوائنٹ پر رکھو، میں باقی 2 دشمنوں کی خبر لے کر آتا ہوں۔ وہ دونوں ٹیکسی کا پیچھا کر رہے تھے۔ لڑکی ایک عمارت کے سامنے ٹیکسی سے اتر گئی، کرایہ ادا کر کے اپنے اپارٹمنٹ میں جانے لگی۔ سلمان نے اس کے دماغ میں آ کر کہا، سلطانہ، میں آ گیا ہوں۔ اتنی دیر کہاں تھے؟ میں مصروف تھا، تم ذرا ثانی کے پاس رہو، میں تمہارا کوئی کام نہیں کروں گی۔ بھائی ناراض کیوں ہوتی ہو؟ آج شام کو ضرور ملاقات کروں گا۔ جھوٹے وعدے نہ کرو، جب تک سپر ماسٹر بن کر رہو گے کبھی ملاقات کرنے کی فرصت نہیں ملے گی، اور میں کیا تم سے ملنے کے لیے مری جا رہی ہوں؟ آئندہ ملنے کی بات نہ کرنا۔ لو سنبھالو اس لڑکی کو، میں جا رہی ہوں۔ ارے رک جاؤ، نہیں تو میں تمہارے دماغ میں آؤں گا۔ سانس روکو گی تو بار بار آتا ہی رہوں گا۔ جب تک بات نہیں کرو گی پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ واہ اچھی زبردستی ہے، میں کون ہوں کہ میرا پیچھا نہیں چھوڑو گے؟ کیا پیچھا کرتے رہنے کی فرصت مل جائے گی؟ مجھے تانے نہ دو، میں قسم کھا کر کہتا ہوں آج 4 بجے اپنے چارٹرڈ طیارے میں سفر کروں گا، 1.5 گھنٹے میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ تم کار لے کر فلائنگ کلب آؤ گی۔ قسم کھا رہے ہو تو آ جاؤں گی، آخری بار بھروسہ کروں گی۔ شکریہ، اب ذرا ثانی کے پاس چلی جاؤ۔ وہ لڑکی کے دماغ پر قبضہ جمائے سلمان سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ بیچاری نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ میں آ کر ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ سلطانہ کے جانے کے بعد وہ پریشان ہو کر اپنے کمرے کو دیکھنے لگی، پھر آئینے میں اپنے بدن پر دوسرا لباس دیکھ کر سوچنے لگی، یہ میں یہاں کیسے پہنچ گئی؟ میں نے یہ لباس کب پہنا تھا؟ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا، دونوں جاسوس اندر آ گئے، ان کے ہاتھوں میں ریوالور تھے۔ وہ سہم کر کہنے لگی، تم لوگ کون ہو؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ ایک نے کہا، یہی ہم پوچھنے آئے ہیں، تم اس شہر میں اجنبی ہو، پھر اس اپارٹمنٹ میں کیسے گھس آئی ہو؟ ارے کیا بکواس کرتے ہو، میں اس شہر میں پیدا ہوئی ہوں، انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ میں 3 برس سے ملازمت کر رہی ہوں، اور تم مجھے اس شہر میں اجنبی کہہ رہے ہو؟ تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ سونیا ثانی نہیں ہو؟ کون سونیا ثانی؟ میرا نام اسٹیلا کریمر ہے۔ تمہاری سچائی کا ثبوت کیا ہے؟ ثبوت پوچھنے والے کی گردن پر کراٹے کا ایک زبردست ہاتھ پڑا، اس کے حلق سے کرہ نکل گئی۔ دوسرے نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا تو ایک لات ریوالور پر اور دوسری لات منہ پر پڑی۔ وہ مار کھا کر پیچھے گیا، پھر آگے آنے تک اس کا ریوالور علی کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے کہا، تم دونوں ثانی کا پیچھا کر کے مجھ تک پہنچنا چاہتے تھے، میں تمہارے سامنے ہوں، لیکن یہ ثانی نہیں ہے۔ مسٹر علی، ہمیں قابو میں کر کے خوش نہ ہونا، تمہارے چاروں طرف اتنا زبردست چال ہے کہ اس شہر سے زندہ نہیں جا سکو گے۔ میں اس چال کے 2 تار کاٹ رہا ہوں۔ اس نے 2 گولیاں چلائیں۔ اسٹیلا کریمر خوف سے کانپ رہی تھی۔ علی نے کہا، میں جا رہا ہوں، یہاں جو کچھ ہوا اس کی اطلاع اپنے اعلیٰ افسران کو دے دینا۔ وہ اپارٹمنٹ سے باہر آ گیا۔ اسی وقت سلطانہ نے ثانی کو وہاں پہنچا دیا۔ سلمان نے کہا، تم دونوں کہیں وقت گزارو، میں شناختی کارڈ جاری کرنے والے محکمے میں جا رہا ہوں، آدھے گھنٹے کے اندر تم دونوں کے لیے شناختی کارڈ حاصل کر لوں گا۔ ان کارڈز کی تصویروں کے مطابق اپنا حلیہ بدل لینا۔ ثانی اور علی نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا، مسکراتے ہوئے ایک طرف جانے لگے۔ اسی وقت ٹھائیں سے گولی چلنے کی آواز ابھری۔ چوتھا اور آخری جاسوس جو کار ڈرائیو کرتا ہوا ثانی کو وہاں تک لایا تھا، اس نے خودکشی کر لی تھی۔ سلطانہ کار ڈرائیو کرتی ہوئی فلائنگ کلب میں آ گئی۔ ایک طیارہ رن وے پر اتر رہا تھا۔ سلمان واسطی آ رہا تھا۔ اس کا دل کچھ تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ پہلی بار اسے دیکھنے والی تھی۔ اب تک سینکڑوں بار خیال خانی کے ذریعے ملاقات ہوتی رہی تھی۔ خیال خانی کے ذریعے اندھی ملاقات ہوا کرتی ہے۔ ٹیلی پیتھی جاننے والے اپنی آنکھوں کے ساتھ کسی کے دماغ میں نہیں پہنچتے، وہ صرف سوچوں کی لہروں کے ذریعے دوسروں کی حرکتوں کو، باتوں کو، شکل و صورت کو پڑھتے ہیں۔ پڑھنے میں اور دیکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ طیارہ ایک جگہ رک گیا۔ ایک فوجی جوان نے دروازہ کھولا۔ اس چھوٹے طیارے سے سیڑھی نکل کر نیچے پہنچ گئی۔ دوسرا فوجی جوان بھی وہاں آ گیا۔ پھر طیارے کے دروازے پر ایک ادھیڑ عمر کا شخص نظر آیا۔ مسلح جوان اسے سیلیوٹ کر رہے تھے، جس سے اندازہ ہوا کہ وہی ان کا سپر ماسٹر اور سلطانہ کا سلمان واسطی ہے۔ وہ کچھ مایوسی ہو گئی، کیونکہ وہ تصوراتی محبوب کی طرح خوبرو نہیں تھا۔ کچھ عجیب سی صورت تھی، ناک پھیلی ہوئی تھی، آنکھیں سکڑی ہوئی تھیں، نچلا ہونٹ موٹا اور بھدا سا تھا۔ اس نے طیارے کی سیڑھی سے اترنے سے پہلے دور تک دیکھا، پھر اس کی نظریں سلطانہ پر ٹھہر گئیں۔ طیارے کے قریب وہی ایک خاتون نظر آ رہی تھی، بہت ہی معمولی شکل و صورت کی تھی۔ اسے کسی طور خوبصورت نہیں کہا جا سکتا تھا،
سلمان نے اس کے دماغ میں کوڈ ورڈز ادا کرتے ہوئے پوچھا، یہ میرے سامنے تم ہی کھڑی ہو نا؟ ہاں، اور طیارے کی سیڑھی پر تم ہو؟ وہ سیڑھی سے اترتے ہوئے کہنے لگا، ہاں میں ہی ہوں۔ یہ اکثر سوچتا رہا ہوں کہ ہماری ملاقات نہ ہو تو اچھا ہے، ورنہ تم مجھے دیکھ کر مایوس ہو جاؤ گی۔ یہی بات میں سوچتی تھی، میں تمہارے خیالوں کے مطابق حسین نہیں ہوں۔ وہ اس کے سامنے آ کر رک گیا، پھر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، ہاتھ ملا کر رسمی طور پر یہ نہ کہنا کہ مجھ سے مل کر خوشی ہوئی ہے۔ میں صاف کہتا ہوں، تم نے میرے تصور کا کباڑا کر دیا ہے، مگر کیا کیا جا سکتا ہے؟ اتنے دنوں سے اندیکھی محبت ہو رہی ہے، لہٰذا میں تمہیں برداشت کر دوں گا۔ وہ مسافہ کرتے ہوئے کہنے لگی، تم نے میرے دل کی بات کہہ دی، مجھے بھی تمہاری ہی محبت پر گزارا کرنا ہوگا، کیونکہ شریف عورت ایک ہی بار کسی کو دل دیتی ہے۔ آؤ میری کار ادھر ہے۔ وہ کار کی طرف جانے لگے۔ طیارے کے دروازے پر کھڑے ہوئے ایک افسر نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا، پھر ایک ٹرانسمیٹر کے ذریعے جنرل سے رابطہ قائم کر کے کہا، سر ہم یہاں پہنچ گئے ہیں، سپر ماسٹر ایرر ایک خاتون کے ساتھ اس کی کار میں جا رہے ہیں۔ وہ خاتون ہمارے لیے اجنبی ہے۔ جنرل نے کہا، اپنے آدمیوں سے کہو اس خاتون پر نظر رکھیں اور اس کے متعلق معلومات حاصل کریں، وہ دشمنوں کی اعلی کار بھی ہو سکتی ہے۔ اپنے سپر ماسٹر کی ہر طرح حفاظت کرو۔ اس افسر نے رابطہ ختم کیا، پھر ٹرانسمیٹر کے ذریعے خاص ماتحتوں کو ہدایت دینے لگا کہ وہ اس خاتون کو تعقب کا شبہ نہ ہونے دیں، بڑی ہوشیاری سے اس پر نظر رکھیں۔ سلمان واسطی ہیڈ آفس چھوڑنے سے پہلے ڈیوٹی رپورٹنگ رجسٹر پر لکھ کر جاتا تھا کہ کہاں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے اور کتنا وقت گزارنے کے بعد واپس آئے گا۔ آج بھی اس نے رپورٹ درج کر دی تھی کہ وہ اپنے ایک فرینڈ کے ساتھ تفریح کے لیے جا رہا ہے۔ کام کی زیادتی کے باعث اسے ذہنی آسودگی اور سکون کے لیے تفریح کی ضرورت ہے۔ وہ رات 12 بجے تک واپس آئے گا۔ جس خاتون سے ملنے جا رہا ہے اس کا نام سلطانہ شیخ ہے۔ وہ ولنگٹن اسکوائر کے ایک بنگلہ نمبر E14 میں تنہا رہتی ہے۔ وہ افسر اپنے ماتحتوں کو سلطانہ کی رہائش گاہ کا پتہ بتا کر کہہ رہا تھا، وہ رات 12 بجے تک سپر ماسٹر کے ساتھ رہے گی۔ تم اطمینان سے اس کے بنگلے میں داخل ہو کر تلاشی لے سکتے ہو۔ اس کے پاسپورٹ وغیرہ کے ذریعے معلوم کرو وہ کہاں کی رہنے والی ہے اور یہاں کی سوسائٹی میں اس کے کتنے شناسہ ہیں۔ وہ دونوں کار کی اگلی سیٹ پر شانہ بشانہ بیٹھے ہوئے تھے۔ سلمان ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک خاموش رہے، پھر سلطانہ نے پوچھا، کیا سوچ رہے ہو؟ سوچ رہا ہوں مرد کا دل بڑا ہوتا ہے، کوئی بات اس کی توقع کے مطابق نہ ہو تب بھی اسے برداشت کر لیتا ہے، لیکن مجھے دیکھ کر تمہارا دل ٹوٹ گیا ہے۔ میں تمہارے تصور میں آنے والا سلمان نہیں ہوں، تم الٹی بات کر رہے ہو۔ عورت کا دل بڑا ہوتا ہے، میں نے تمہیں دیکھتے ہی قبول کر لیا ہے۔ میں تمہارے چہرے سے نہیں، تمہاری صلاحیتوں سے اور تمہاری شخصیت سے متاثر ہوں۔ متاثر ہونا اور بات ہے، محبت کرنا اور بات۔ ویسے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد منزل کہیں گم ہو گئی ہے۔ میرے گھر چلو، وہاں کافی پئیں گے، آرام سے بیٹھ کر ٹھنڈے دل اور دماغ سے فیصلہ کریں گے کہ ہماری محبت کی گاڑی آگے چل سکے گی یا نہیں۔ سلمان نے بنگلے کی پورچ میں آ کر گاڑی روکی، پھر وہ کار سے اتر کر ایک ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ وہاں کی سجاوٹ اور دیواروں پر لگی ہوئی تصویریں بتا رہی تھی کہ سلطانہ کتنے خوبصورت ذہن کی مالک ہے۔ وہ ایک سرد آہ بھر کر کہنے لگا، کاش تم عورت کی طرح نہ سہی، اس گھر کی طرح ہی خوبصورت ہوتی۔ یہ گھر سچ مچ جنت لگ رہا ہے۔ عورت اپنے حسن سے نہیں گھر کی جنت سے پہچانی جاتی ہے۔ حسن آج ہے، کل نہیں ہوگا، لیکن گھر کی جنت نسل در نسل قائم رہتی ہے۔ ہاں، یہی سوچ کر تمہارے ساتھ گھر بسا لوں گا۔ اتنی جلدی فیصلہ نہ کرو، میرے گھر میں کئی آئینے ہیں، ان میں پہلے اپنی صورت دیکھ لو۔ اتنی بڑی دنیا میں میرے سوا کوئی تمہیں گھاس نہیں ڈالے گا۔ وہ جانے لگی۔ اس نے پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ جہنم میں، وہاں آگ مفت مل جاتی ہے، کافی تیار ہو جائے گی۔ وہ چلی گئی۔ سلمان ڈرائنگ روم کی سجاوٹ دیکھتا ہوا ایک آئینے کے سامنے آیا، پھر اپنا چہرہ دیکھتے ہوئے سوچا، یہ زیادتی ہے، مجھے اتنا بدصورت بن کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس نے خیال خانی کی پرواز کی، پھر سلطانہ کے پاس کوڈ ورڈز ادا کر کے کہنے لگا، یہ بتاؤ میرے چہرے پر کیا برا لگتا ہے؟ ناک، آنکھ، کان، یا میرے ہونٹ، یا پھر پورا چہرہ؟ ارے جانے بھی دو، جب تمہاری اچھائیوں کو قبول کیا ہے تو کارٹون نما چہرے کو بھی قبول کر لوں گی۔ میری دعاؤں سے تمہاری صورت نہیں بدلے گی، پلاسٹک سرجری سے بدل سکتی ہے۔ ہاں، یہ تو میں بھول ہی گئی تھی، تم سب سے پہلے اپنی ناک ٹھیک کرانا، گینڈے کی طرح پھیلی ہوئی ہے۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے ناک کے دونوں نتھنوں میں باری باری انگلیاں ڈالیں۔
پھر وہاں سے ننھے سے اسپرنگ نکال لیے۔ ناک کا پھیلاؤ ختم ہو گیا، اب وہ اچھی ناک والا لگ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم مجھے زبردستی قبول کر رہی ہو۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں کسی اور سے محبت کرنے لگوں؟ کیا تم مجھے سستے خیالات رکھنے والی عورت سمجھ رہے ہو؟ کیا اس طرح تم میری انسلٹ نہیں کر رہے ہو؟ تمہاری انسلٹ کرنے کا مطلب ہے کہ میں اپنی توہین کر رہا ہوں۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، اور جو سچی محبت کرتا ہے وہ صورت نہیں، صرف سیرت اور کردار دیکھتا ہے۔ میں دیکھوں گی تم مجھے کب تک چاہتے رہو گے۔ اب جاؤ، مجھے کام کرنے دو۔ اس نے سانس روک لی۔ وہ آئینے کے سامنے حاضر ہو کے اپنے چہرے سے ریڈی میڈ میک اپ کی چیزیں الگ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہی چہرہ بالکل بدل گیا۔ وہ ادھیڑ عمر کا ایک خوبرو شخص نظر آ رہا تھا۔ نیوی بلو سوٹ میں اس کی شخصیت بھرپور مردانگی کے ساتھ ابھر رہی تھی۔ وہ صحیح معنوں میں جیسے بڑے ملک کا سپر ماسٹر لگ رہا تھا۔ وہ آئینے کے پاس سے چلتا ہوا ایک دروازے پر آیا، پھر کوریڈور کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم کہاں ہو؟ اندر ایک کمرے سے آواز آئی، ادھر نہ آنا، میں لباس بدل رہی ہوں۔ وہ اونچی آواز میں کہنے لگا، جس کے پاس اچھی صورت نہیں ہوتی وہ اچھے لباس میں حسین دکھائی دینا چاہتی ہے۔ میری صورت اچھی نہیں ہے تو خاموش بیٹھو، کافی پی کر چلے جانا۔ کیسے جا سکتا ہوں؟ تمہاری محبت کا قیدی ہوں، ساری زندگی تمہارے نام لکھ چکا ہوں۔ ایک سپر ماسٹر مجھ جیسی عورت کے ساتھ سوسائٹی میں رہے گا تو لوگ مذاق اڑائیں گے۔ میں اس سے پہلے استعفیٰ دے دوں گا۔ دنیا جہاں کی حکومت مل جائے اسے بھی تمہارے لیے ٹھکرا دوں گا۔ تو پھر میری بدصورتی کا مذاق کیوں اڑاتے ہو؟ بدصورت عورت سے شادی کرنے کا یہی فائدہ ہے، اس کا مذاق اڑاؤ، اسے خوب مارو پیٹو، پھر بھی وہ چھوڑ کر نہیں جاتی، اپنے ظالم مرد کے قدموں سے لپٹی رہتی ہے۔ یہ اس سلمان کے خیالات نہیں ہیں جسے میں چاہتی ہوں۔ ہاں ٹھیک کہتی ہو، یہ سپر ماسٹر کے خیالات ہیں۔ اب آ بھی جاؤ۔ آ رہی ہوں۔ توبہ ہے، ذرا صبر نہیں کرتے؟ اگر خوبصورت ہوتی تو پتہ نہیں اور کتنی جلد بازی دکھاتے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ چائے اور ناشتے کی ٹرالی دھکیلتی ہوئی نگاہوں کے سامنے آ گئی۔ سلمان اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ اس کے تصور سے زیادہ حسین تھی۔ چہرے پر مشرقی اور مغربی حسن کا امتزاج تھا۔ غروب آفتاب اور طلوع آفتاب کے حسین مناظر کو گلے ملانے کے بعد وہ وجود میں آئی ہوگی۔ جب اس نے پلکیں اٹھا کر سیاہ غزالی آنکھوں سے اسے دیکھا تو وہ کہنے لگا، ہائے میں مر گیا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے مقدر میں ایسا شاہکار ہے۔ تم تو مجھے کسی کام کا نہیں رہنے دو گی۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، وہ تمہاری پکوڑا جیسی ناک اور سکڑی ہوئی آنکھیں کہاں گئیں؟ وہ تمہاری بدصورتی کے ساتھ چلی گئی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ تم ایسی نہیں ہو جیسی نظر آ رہی تھی۔ میرا دل بھی یہی کہہ رہا تھا کہ میں جس طرح دھوکہ دے رہی ہوں تم بھی اسی طرح مجھے بنا رہے ہو۔ آؤ میرے پاس بیٹھو، دور رہو گی تو میں کھینچا چلا آؤں گا۔ وہ پاس آ کر بیٹھ گئی، پھر ایک پلیٹ اس کی طرف بڑھانا چاہتی تھی۔ اس نے ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ شرما کر ہاتھ چھڑانے لگی۔ سلمان نے کہا، تم اتنا حسن لے کر کیا کرو گی؟ خدا کے نام پر خیرات دے دو۔ وہ ہنستی ہوئی کہنے لگی، خیرات تھوڑی سی دی جاتی ہے، اس لیے یہ ہاتھ دے چکی ہوں، اس سے آگے نہ بڑھنا۔ مگر طلب تو بڑھتی جاتی ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑا کر ذرا دور ہو گئی، پھر کہنے لگی، تمہیں 2 ماہ بعد آج مجھ سے ملنے کا موقع ملا ہے، سامنے آ کر عشق جتا رہے ہو؟ طلب بڑھی تو شادی کرو، مگر جس کے پاس ملنے کا وقت نہ ہو وہ شادی کیسے کرے گا؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ سلطانہ نے پلیٹ بڑھائی، وہ کچھ لے کر کھانے لگا، پھر کہنے لگا، میری کافی عمر ہو چکی ہے، تمہاری بھی شادی کی عمر تقریباً گزر چکی ہے، میں نے وقت نہ نکالا تو شاید بوڑھے ہو کر بھی شادی نہیں کر سکیں گے۔ میں چاہتی ہوں تم سنجیدگی سے فیصلہ کرو، جتنی جلدی ممکن ہو ہماری شادی ہو جانی چاہیے۔ تم بھی کچھ مشورہ دو، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایک آسان راستہ تو یہ ہے کہ میں سپر ماسٹر کا عہدہ چھوڑ دوں، آزاد ہو جاؤں۔ یہ مناسب نہیں ہوگا۔ تم سپر ماسٹر بن کر دشمنوں کا ہر راز معلوم کر لیتے ہو، ان کی ہر نئی چال سے ہمیں آگاہ کرتے ہو۔ ایسا سنہری موقع کسی کو نہیں ملتا۔ تمہاری ذات سے صرف سونیا، پارس، علی اور ہم بہنوں کو ہی نہیں، بابا صاحب کے ادارے کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ہاں یہی سوچ کر میں نے اس عہدے کو قائم رکھا ہے، لیکن ہماری بات کیسے بنے گی؟ کیا آج سے پہلے کسی سپر ماسٹر نے شادی نہیں کی؟ تم کوئی انوکھے سپر ماسٹر ہو۔ شادی کرنے کے بعد تم خوب لڑائی کرو گی۔ میں گھر میں نہیں رہتا، سرکاری کاموں میں الجھا رہتا ہوں۔ ایک ذرا عقل استعمال کرو، مجھے پرسنل سیکرٹری بنا لو، میں گھر میں بیوی اور دفتر میں سیکرٹری بن کر رہوں گی، ہر جگہ ہمارا ساتھ رہے گا۔ واہ کیا دور کی سوچی ہے، تم نے پلک چھپکتے ہی مسئلہ حل کر دیا ہے۔
चलो इसी खुशी में दूसरा हाथ भी पकड़ने दो। जी नहीं, दूसरा हाथ शादी के बाद। वो हंसने लगा, फिर सरगोशी में कहने लगा, अब मैं ज़रा सुपर मास्टर की हैसियत से ख्यालखानी कर रहा हूँ, फिर हम बाहर चलेंगे। उसने ख़ास मातहत के दिमाग में पहुंचकर पूछा, क्या हो रहा है? उसने जवाब दिया, हमारे जासूस मिस सुल्ताना के बंगले में दाखिल होकर तलाशी लेंगे। वो जब तक आपके साथ रहेगी उसे नज़रों में रखा जाएगा। ठीक है, मैं सुल्ताना के साथ बाहर जा रहा हूँ। सुल्ताना ने भी मेरी तरह अपना हुलिया तब्दील किया हुआ था। अब हम दोनों असली रूप में नजर आएंगे। वो दिमागी तौर पर हाजिर होकर सुल्ताना से कहने लगा, चलो हमारी रवानगी के बाद तुम्हारे बंगले की तलाशी ली जाएगी। क्या मुझे अपनी अलमारी में पासपोर्ट वगैरह छोड़कर जाना चाहिए? नहीं, कोई हरज नहीं है। उन्हें यही मालूम होगा कि तुम तुर्की के शहर इस्तांबुल की रहने वाली हो। पासपोर्ट में तुम्हारे वालिद का नाम शेख गुलाम अली लिखा हुआ है। उस नाम से वो शेखुल फारस गुलाम अल बरकी मरहूम की शख्सियत तक नहीं पहुंच सकेंगे। वो बातें करते हुए बाहर आए, फिर कार में बैठकर बंगले के अहाते से बाहर आ गए। सलमान ने पूछा, कहाँ चलोगी? समंदर के किनारे। हाँ, मोहब्बत करने वाले अक्सर समंदर के साहिलों पर जाते हैं। मोहब्बत और समंदर का कोई ताल्लुक है क्या? समंदर मोहब्बत की तरह गहरा होता है, मोहब्बत समंदर की लहरों की तरह मुज़ोर होती है। उसने साहिल पर पहुंचकर कार रोक दी, फिर कहा, हम आज पहली बार मिल रहे हैं, इसलिए एक दूसरे के मुताल्लिक बहुत कम जानते हैं। कैसी बातें कर रहे हो? हम ख्याल खानी के ज़रिए मिलते रहे हैं, एक दूसरे की ज़िंदगी के हालात मालूम करते रहे हैं। फिर भी बहुत कुछ मालूम करने के बावजूद कुछ न कुछ मालूमात करने को रह जाता है। मेरा ख्याल है मैं अपनी ज़िंदगी की मुकम्मल दास्तान तुम्हें सुना चुकी हूँ, उसके बाद कुछ बताने के लिए नहीं रह गया है। वो खामोश था, दूर समंदर की तरफ देखकर कुछ सोच रहा था। सुल्ताना ने पूछा, कहाँ खो गए हो? क्या मुझसे कुछ छुपाया है? हाँ, छुपाया है। सुल्ताना ने उसे देखा, फिर मुंह घुमाकर खिड़की के बाहर देखने लगी। सलमान ने पूछा, तुम्हें दुख हो रहा है? नहीं, तुमने छुपाने के बावजूद सच्चाई से कह दिया कि कुछ छुपा रहे हो। हाँ, मैं मजबूर था। बाबा फरीद वास्ती मरहूम ने ताकीद की थी। फिर तो तुमसे कोई गिला नहीं रहा। इतने अजीम बुजुर्ग की बात पत्थर की लकीर होती है, तुम्हें वो बात छुपाए रखनी चाहिए। लेकिन मैं तुमसे नहीं छुपाता। बाबा साहिब जिंदा होते तो वो भी तुम्हारे सामने ज़बान खोलने की इजाज़त दे देते। क्या तुम्हें यकीन है कि इजाज़त मिल जाती और तुम अभी वो बात कहकर एक मोहतरम बुजुर्ग की हुक्म उदूली नहीं करोगे? मैं पूरी तरह मुतमईन होकर कह रहा हूँ, मैं कुंवारा नहीं हूँ, मेरी एक शादी हो चुकी है। सुल्ताना के दिमाग को एक झटका सा लगा। उसने चौंक कर बेयकीनी से उसे देखा। उसने कहा, मैं सच कह रहा हूँ। बाबा फरीद वास्ती मरहूम का हवाला देकर कभी झूठ बोलने की जुर्रत नहीं कर सकता। मैंने सोचा था जब मेरी तुम्हारी मोहब्बत शादी के मरहले तक पहुंचने वाली होगी तो ये राज तुम्हें बता दूंगा, ताकि तुम कभी मुझे फरेबी न कह सको। वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी, खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। फिर उसने पूछा, तुम्हारी शरीक हयात कहाँ है? कहीं है, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो चैलेंज करती है कि मेरी बेटी को मुझसे छीन कर ले जाएगी। बेटी? क्या तुम्हारी बेटी भी है? हाँ, जिसे हम सोनिया सानी कहते हैं। सुल्ताना पर जैसे सख्त तारी हो गया था। वो गुमसुम बैठी विंड स्क्रीन के बाहर समंदर को देख रही थी। उसके दिमाग में बहुत से सवालात गूंज रहे थे। पहला सवाल यह था कि सलमान वास्ती ने किससे शादी की थी, फिर वो बीवी उसके लिए चैलेंज क्यों बन गई थी, और बाबा फरीद वास्ती मरहूम जैसे अजीम वलीउल्लाह इस मामले में किस हैसियत से शरीक थे। और ये तो वो सोच भी नहीं सकती थी कि सलमान वास्ती की बेटी सोनिया सानी होगी। इन सवालात के पीछे जो वाक़यात हैं उनका सिलसिला बाबा फरीद वास्ती से शुरू होता है। उन्होंने बचपन ही से ऐसी पाकीज़ा और ईमान अफरोज़ ज़िंदगी गुजारी थी जो दूसरों के लिए मिसाल बन गई थी। उनके पूरे ख़ानदान में मुकम्मल दीनी माहौल था। हर फर्द दीनी अहकामात पर सख्ती से अमल करता था। बाबा साहिब ने भी यही किया, लेकिन वो अपने बुज़ुर्गों से ज़रा मुख्तलिफ थे। तालीम के दौरान दूसरे मज़ाहिब की किताबें पढ़ने लगे। बुज़ुर्गों ने एतराज़ किया, ये क्या करते हो? उन्होंने फरमाया, इल्म हर घर हर तर से मिलता है, हर मुल्क हर कौम हर मज़हब से मिलता है। बुज़ुर्गों ने समझाया, कायनात का तमाम इल्म कुरान मजीद में समो दिया गया है। बेशक कुरान मजीद आखिरी मुकम्मल कलाम इलाही है, लेकिन दूसरे मज़ाहिब के आलिमों से मुज़ाकरात के दौरान हम ये तो कह सकेंगे कि उनकी किताबों को पढ़ा है, उनके दीन को समझा है। तब हमें अपने दीन के मुकम्मल पुख्तगी और पायदारी का इल्म हुआ है। दुनिया की हर अदालत में सच्चे को सच्चा साबित करने के लिए झूठे का भी बयान सुना जाता है। वो खुदादाद जहानत के मालिक थे।
انہوں نے علم، طب اور سائنس میں کمال حاصل کیا تھا۔ اللہ نے ان کے ہاتھوں بہت سے معجزانہ شفا دی تھیں۔ وہ اپنی جوان عمری میں ہی حاکم فرانس کے خاص مالج اور مشیر مقرر ہوئے تھے۔ انہیں درباری زندگی گزارنا منظور نہ تھا۔ ان کے عزائم بہت بلند تھے۔ حاکم فرانس ایک موذی مرض میں مبتلا تھا۔ بین الاقوامی شہرت رکھنے والے ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ مرض لا علاج ہے۔ ایسے میں بابا فرید واسطی صاحب کا علاج معجزانہ ثابت ہوا۔ حاکم نے صحتیاب ہو کر پیرس سے 50 میل دور وہ زمینیں ان کے نام کر دیں جہاں آج ایک عظیم الشان ادارہ قائم ہے، جہاں سے ہزاروں طلباء و طالبات ڈاکٹر، انجینئر اور سائنسدان بن کر دنیا کے چھوٹے بڑے ملکوں میں پہنچے ہوئے ہیں۔ اسی ادارے میں پومی، پارس، علی تیمور اور سونیا ثانی جیسے ہیرے تراشے گئے ہیں، جہاں سے تربیت حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ بی بی نے اپنی صلاحیتوں سے ساری دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا، اور آج اسی ادارے سے سلمان واسطی علم اور ذہانت کی روشنی حاصل کر کے سپر ماسٹر کے عہدے پر پہنچا ہوا تھا۔ وہ قداور، خوبرو اور صحت مند تھے۔ ان کی شخصیت میں ایسی مقناطیسی کشش تھی کہ ان سے نظریں ملانے والا اور دو باتیں کرنے والا فوراً متاثر ہو جاتا تھا۔ جس طرح خوشبوؤں کا جھونکا گزرنے کے بعد بھی احساس کو تازہ رکھتا ہے، اسی طرح وہ پہلی ملاقات کے بعد ہی لوگوں کے ذہن میں نقش ہو جاتے تھے۔ کتنی ہی اعلیٰ خاندان کی شریف زادیاں ان کے نکاح میں آنا چاہتی تھیں، لیکن وہ بڑی شرافت اور نرمی سے کترا جاتے تھے۔ وہ مختلف علوم حاصل کرنے میں مصروف رہتے تھے۔ جو وقت ملتا تھا اسے یاد الہی میں گزارتے تھے۔ وہ تہجد کی نماز پڑھ کر سوتے تھے اور فجر کی نماز سے پہلے بیدار ہو جاتے تھے۔ ہر رات 2 گھنٹے کی بھرپور نیند ایسی ہوتی تھی کہ اس کے بعد پھر سونے کی حاجت نہیں رہتی تھی۔ وہ 22 گھنٹے مصروف رہتے تھے۔ ایسی مصروفیات میں بھلا شادی اور ازدواجی زندگی کا وقت کہاں سے مل سکتا تھا؟ لیکن دین اسلام میں تجرد کی راہبانہ زندگی گزارنے کی ممانعت ہے۔ اسی لیے ہمارے پیغمبر اور اولیاء کرام نے ازدواجی زندگی گزاری ہے اور نسل انسانی کو آگے بڑھایا ہے۔ بابا فرید واسطی مستقبل کو اپنے علم کی روشنی میں دیکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ انہیں بھی ایک مختصر سی ازدواجی زندگی گزارنی ہے۔ ایک بار وہ شاہی تقریب میں گئے۔ اگرچہ پرتکلف محفلوں سے کتراتے تھے، مگر اپنے ارادے کی ترقی کی خاطر سماجی تعلقات لازمی تھے، اس لیے وہ ایسی جگہ پہنچ جاتے تھے۔ وہاں ایک حسین لڑکی سے سامنا ہوا۔ اس نے مسکرا کر کہا، سنا ہے آپ کشف و کرامات والے ہیں، انسان کی صورت دیکھ کر اس کا کردار بتا دیتے ہیں، مجھے دیکھیں اور میرے بارے میں بتائیں۔ انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ علم کے خزانے سے اپنے بندے کو ایک چٹکی دیتا ہے، بندہ اس ایک چٹکی میں پوری کائنات کو پکڑ لیتا ہے۔ میں تمہارے بارے میں کیا بتاؤں؟ اگر بہتری چاہتی ہو تو کالے جادو کے تاریک ماحول سے نکلو اور اپنی ماں کو شیطانی عمل سے روکو۔ حسینہ نے پہلے تو تعجب سے دیکھا، پھر جلدی سے سنبھل کر کہنے لگی، آپ میری ماں کو وچ لیڈی کہہ رہے ہیں؟ میری توہین کر رہے ہیں؟ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا، تم نے کہنے پر مجبور کیا۔ بہتر ہے آپ اپنی جھوٹی قابلیت سے دوسروں کو بے وقوف نہ بنائیں۔ وہ منہ پھیر کر چلی گئی۔ بابا صاحب دوسروں سے گفتگو کرنے لگے۔ وہ دور جا کر دیکھنے لگی۔ اس کا خیال تھا کہ مسٹر فرید اپنی قابلیت ثابت کرنے اس کے پیچھے آئیں گے، کیونکہ نوجوان کوئی بہانہ ڈھونڈ کر ہی پیچھا کرتے ہیں۔ وہ محفل میں جہاں جاتی رہی، لوگ اس کی پذیرائی کرتے رہے۔ سبھی اس سے مل بیٹھنے کے متمنی تھے، لیکن اسے غصہ آ رہا تھا، مایوسی بھی ہو رہی تھی۔ مسٹر فرید نے پھر اسے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔